बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। ग्रेट, अजीम, कैलिफ्स, खुलफाए राशिदीन, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के, यानी इस्लाम के अजीम खुलफाए राशिदीन। ये हमारे पास ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 है, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। हम इस चैप्टर में इस्लाम के अजीम खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस पेज पर नीचे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें खुला मैदान है, यानी ग्राउंड है, जिसमें नदी बह रही है और आपको उसके इर्द गिर्द बहुत सारे खजूर के दरख्त दिख रहे होंगे। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। अ ट्रू लीडर, एक सच्चा रहनुमा, शुड हैव, उसमें होनी चाहिए, एट लीस्ट, कम अज कम। द फॉलोइंग क्वालिटीज, मंदरज झेल खुसूसियात, टू मेक, ताकि वो बना सके, एंड रूल, ताकि वो हुक्मरानी कर सके, अ ग्रेट नेशन, एक अजीम कौम पर। कि एक सच्चे रहनुमा में कम से कम मंदरज झेल खुसूसियात होनी चाहिए ताकि वो एक अजीम कौम बनाए और उस पर हुक्मरानी करें। आपको नीचे ये बबल चार्ट शो हो रहा होगा, इसके मिड में लिखा हुआ है लीडर, यानी हुक्मरान, और ये उसकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन, यानी इरादा रखना, विल पावर का होना या पुरअज़म होना। सेकंड, करेज, यानी हौसला, बहादुरी, हिम्मत। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। नेक्स्ट, पैशन, यानी जोश और जज्बे का होना। लास्ट, ह्यूमिलिटी, यानी आजिजी और इनकिसारी का होना। तो यहाँ पर हमने वो 5 क्वालिटीज पढ़ी जो कि एक लीडर में होना बहुत जरूरी है ताकि वो एक ग्रेट नेशन बनाए और उसको रूल करे। अब हम नीचे चलते हैं, लेट्स टॉक, बात करें। यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट, डू यू वांट टू बी अ लीडर, क्या आप एक हुक्मरान, एक लीडर बनना चाहते हैं? वाई, क्यों? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक ये दैट डू यू वांट टू बी अ लीडर, कि क्या आप लीडर बनना चाहते हैं, और सेकंड उसकी रीजन पूछी गई है कि आप एक लीडर क्यों बनना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच लीडरशिप क्वालिटीज डू यू वांट टू हैव, कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप कौन सी क्वालिटीज का खुद में होना जरूरी समझते हैं। लास्ट, व्हाई इज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, एक लीडर में डिटर्मिनेशन की क्वालिटी यानी उसका डिटर्मिन्ड होना, उसका पुरज़म होना क्यों जरूरी है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। अगर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल में आपकी टीचर या आपके ट्यूशन में आपकी ट्यूटर आपको ये क्वेश्चंस स्किप करवा रहे हैं, या इन चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग या पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस आपको स्किप करवा रहे हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर कोई पेरेंट्स या टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप इसी तरह हर यूनिट से बच्चे को इम्पोर्टेंट बातें स्किप करवाते जाएंगे तो बच्चे बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसीलिए जो सिलेबस हमें दिया गया है, यानी इस बुक का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको इस बुक में मेंशन किया गया है। तो हमें चाहिए कि इस बुक में जो कुछ भी मेंशन है, जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है, हम उसमें से बच्चों को कुछ भी स्किप ना करवाएं। ऐसा हो सकता है कि इन सारी एक्टिविटीज को करते हुए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को सिखाते हुए ये चैप्टर बहुत लेंथी हो जाए, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अगर इस बुक से, जिसमें ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स हैं, अगर बच्चे
फर्स्ट 5, 6, 7 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से सीख लें तो ये बच्चों के लिए काफ़ी है, ये इनफ है बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इन चैप्टर्स में कंटिन्यूटी में चीज़ें दी गई हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब कुछ स्टार्ट के चैप्टर्स में भी सिखाया जा रहा है। तो कोशिश की जाए कि जो चीज़ मेंशन है वो बच्चों को लाजमी तौर पर सिखाई जाए, क्योंकि हमें बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, फिर चाहे वो कम ही क्यों ना हो, थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी बच्चों को सिखाया जाए वो अच्छे तरीके से सिखाया जाए। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। लेट्स टॉक। डू यू वांट टू बी अ लीडर? क्या आप एक लीडर बनना चाहते हैं? वाई, क्यों? यस, आई वॉन्ट टू बी अ लीडर। जी, मैं एक लीडर, एक हुक्मरान बनना चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि। दे आर लाइक द कैप्टन्स ऑफ अ टीम। क्योंकि उनकी मिसाल एक टीम में एक कैप्टन की होती है, उनके सरबराह की होती है। दे मेक श्योर, वो इस बात को यकीनी बनाते हैं that everyone is happy and satisfied, कि उनकी टीम के सारे लोग खुश and satisfied और मुतमईन हो। Yes, I want to be a leader because they are like the captains of a team. They make sure everyone is happy and satisfied. जी हाँ, मैं लीडर बनना चाहती हूँ क्योंकि लीडर की मिसाल एक टीम में कैप्टन की तरह होती है जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनके टीम के सारे अफराद खुश और मुतमईन हो। क्वेश्चन नंबर 2, which leadership qualities do you want to have? आप खुद में बतौर लीडर कौन सी खुसूसियात का होना जरूरी समझते हैं? आपने इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले इन क्वालिटीज को याद रखना है, जो क्वालिटीज अभी हम पढ़कर आ चुके हैं लीडर की। आपने सबसे पहले इनको याद रखना है क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी। क्वालिटीज आई वुड लाइक टू हैव एज ए लीडर, वो खुसूसियात जो बतौर हुक्मरान मैं चाहती हूँ कि मुझ में हो, आर बीइंग डिटरमिन्ड, वो है पुरअज़म होना, करेजियस बहादुर बाहिम्मत होना, ऑनेस्ट ईमानदार होना, पैशनेट पुरजोश होना, हम्बल आजिज होना, हेल्पफुल मददगार, जस्ट आदिल यानी मुनसिफ, पेशेंट सब्र वाला, काइंड रहम करने वाला, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। क्वालिटीज आई वुड लाइक टू हैव एज ए लीडर आर बीइंग डिटरमिन्ड, courageous, honest, passionate, humble, helpful, just, patient, kind, etc. Last question. Why is determination important for a leader? एक लीडर के लिए डिटर्मिनेशन की क्वालिटी यानी पुरअज़म होना क्यों जरूरी है? डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर। पुरअज़म होना एक लीडर के लिए, एक रहनुमा के लिए जरूरी है। बिकॉज इट्स लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विश, क्योंकि ये उस ख्वाहिश की तरह है टू फिनिश समथिंग इवन इफ इट्स ट्रिकी। वो ख्वाहिश कि कोई जब कोई काम शुरू करता है तो वो उसको खत्म करे। यानी डिटर्मिनेशन वो क्वालिटी है जो कि लीडर को इस काबिल बनाती है कि जब वो अपने लिए कुछ गोल्स सेट करता है तो फिर उनको हर हाल में अचीव भी करता है। यहां पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। अब हम चलते हैं नीचे, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। यहां पर हमारी चैप्टर की रीडिंग अब स्टार्ट होगी। ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अजीम खुलफाए राशिदीन। प्री रीडिंग आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास प्री रीडिंग का पोर्शन दिया हुआ है। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इनके आंसर्स आने चाहिए। इनको रीड करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम? जो चैप्टर है हमारा ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? हाउ मेनी राशिदून कैलिफ्स आर इन इस्लाम? इस्लाम के कितने खुलफाए राशिदीन हैं?
ان کے آنسرز کو ریڈ کرتے ہیں. Pre-reading questions. What do you know about great caliphs of Islam? The great caliphs of Islam were important leaders. یہ اہم رہنما تھے after the passing away of حضرت محمد peace be upon him. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اسلام کے اہم رہنما تھے. The great caliphs of Islam were important leaders after the passing away of حضرت محمد peace be upon him. اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم اس یونٹ میں پڑھیں گے. نیکسٹ کوشچن, how many راشدون caliphs are in Islam? اسلام کے کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ There are 4 راشدون caliphs in Islam. اسلام کے 4 راشدون caliphs ہیں. فرسٹ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ لاسٹ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. After the passing away of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, after کے بعد, the passing away گزر جانا یعنی وفات پا جانا, of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر جانے کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد, دا اسلامک اسٹیٹ اسلامی ریاست, اسٹیٹ ریاست, was ruled اس پر حکمرانی کی, by راشدون کیلیفیٹ which consisted جو کہ مشتمل تھے, of 4 caliphs 4 خلفاء پر. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست پر حکمرانی کی راشدون کیلیفیٹ یعنی خلفائے راشدین نے, جو کہ 4 خلفاء پر مشتمل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں فرسٹ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ لاسٹ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اسلامی ریاست پر راشدون کیلیفیٹ نے حکمرانی کی, جو کہ 4 خلفاء پر مشتمل تھے, جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیلیفس ور ریلیجیس, یہ خلفاء مذہبی اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی لیڈرز حکمران آف مسلم ورلڈ اسلامی دنیا کے. یعنی یہ جو خلفاء تھے یہ اسلامی دنیا کے مذہبی اور سیاسی حکمران تھے. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں مذہب اور سیاست کو الگ نہیں رکھا گیا, بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں, ایون کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, سیاست اور مذہب کو ہمیشہ اکٹھے ہی رکھا جاتا تھا. They were close friends of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوز فرینڈز یعنی قریبی دوست تھے. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. They ruled, انہوں نے حکمرانی کی, یعنی ان 4 خلفائے راشدین نے حکمرانی کی, under the guidance of the Holy Quran, قرآن مجید کی رہنما اصولوں کے مطابق, and the teachings of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. یعنی ان 4 خلفائے راشدین نے قرآن مجید کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلامی ریاست پر حکمرانی کی. The راشدون کیلیفیٹ, خلفائے راشدین lasted for, یہ برقرار رہے یعنی ان کا یہ دور چلا for 30 years, 30 سالوں تک. یعنی خلفائے راشدین کا یہ جو دور ہے, جو 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کی جو حکمرانی کا پیریڈ ہے
یہ 30 سال تک رہا. It has been an ideal model for every subsequent Muslim rule. اور ان کا جو دور تھا it has been یہ رہا an ideal model ایک نمونہ for every subsequent Muslim rule. subsequent کہتے ہیں بعد میں آنے والے. مسلم رول حکمران یعنی ان کا جو پیریڈ تھا اور ان کے جو انسٹرکشنز تھے ان کی جو تعلیمات تھی وہ بعد میں آنے والے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے بحیثیت نمونہ کام کرتی رہی. یہاں پر ٹیچنگ پوائنٹ دیا ہوا ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں. آسک اسٹوڈنٹس بچوں سے پوچھیں ٹو ریڈ دا ٹائٹل کہ وہ اس سبق کے عنوان کو پڑھیں اینڈ شیئر واٹ کمز ان دیئر مائنڈ اور ان سے پوچھیں کہ اس عنوان کو پڑھتے ہوئے گریٹ کیلفس آف اسلام ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے یعنی ان کے مائنڈ میں کیا کلک کر رہا ہے. ریڈ الاؤڈ بلند آواز میں پڑھیں دا ٹیکسٹ اس ٹیکسٹ کو وتھ کریکٹ پروننسیشن صحیح تلفظ کے ساتھ اینڈ انٹونیشن اور آواز کی اتار چڑھاؤ. آسک دیم بچوں سے پوچھیں ٹو فالو یو ایکوریٹلی کہ وہ صحیح طریقے سے آپ کی پیروی کریں یعنی بچوں کو یہ ریڈنگ صحیح پروننسیشن اور انٹونیشن کے ساتھ کروائیں. نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہم ون بائی ون ان چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فرسٹ ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a friend of حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے ان کے فرینڈ تھے. his name was عبداللہ ان کا نام عبداللہ تھا and his کنیت family name was ابوبکر اور ان کا خاندانی نام یعنی کنیت ان کی ابوبکر تھی. his title was صدیق اور ان کا لقب صدیق تھا. he was a man of good qualities وہ اچھی خصوصیات کے حامل انسان تھے. he was very soft hearted وہ بہت نرم دل and loving اور بہت محبت کرنے والے تھے. he was the first among men to accept Islam حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی گزاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں. He had great love and affection for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور انس رکھتے تھے یعنی لگاؤ رکھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ایس اس کے ساتھ لگا ہے اپوسٹروفی ایس اس کا مطلب ہے کی. ڈاٹر ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے. ان کی بیٹی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. After the death of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ was elected ان کو منتخب کیا گیا as the first caliph of Islam اسلام کے پہلے خلیفہ. یعنی یہ ان چاروں خلفائے راشدین میں پہلے تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد منتخب کیا گیا تھا. He remained وہ رہے کیلف خلیفہ for more than 2 years 2 سالوں سے زیادہ یعنی ان کی خلافت کا جو دور ہے وہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. تو اس پیراگراف میں ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. ان کا نام عبداللہ ان کی کنیت ابوبکر اور صدیق ان کا لقب تھا.
صدیق کا لقب انہیں کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ سچے اور صادق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق میں بہت ساری خوبیاں تھیں، جیسے کہ سافٹ ہارٹڈ یعنی نرم دل ہونا، لونگ محبت کرنا، اور اس کے علاوہ جو لقب انہیں دیا گیا تھا ٹائٹن صدیق یعنی کہ وہ صادق تھے۔ سب سے امپورٹنٹ بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے انسان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اسلامی ریاست پر حکمرانی کی تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصے تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراگراف کے ساتھ ہمارے پاس رائٹ سائڈ پر ایک وائل ریڈنگ کا کوسچن دیا گیا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ Who was the first man to accept Islam? مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ اس کا آنسر ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first man to accept Islam. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے خلیفہ کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of Islam. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا اسلام کے دوسرے خلیفہ کے طور پر۔ Before submitting to Islam یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was against Islam یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف تھے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a wish، ان کی خواہش تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی that عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ might accept اسلام، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف تھے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ اسلام کے خلاف تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ answered his prayers، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول کی and guided عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنمائی دی to the path of Islam، اسلام کی راہ پر، راہ یا رستہ۔ After حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had embraced اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے طاقت حاصل کی and started to pray inside the Kaaba، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا شروع کی۔ pray عبادت کرنا، یہاں پر اس نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بہت روبدار تھی، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے پاس بہت طاقت آئی، انہوں نے کھلے عام نماز پڑھنا شروع کی۔ اس سے پہلے وہ چھپ کر گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی۔ That is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the title of فاروق، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ The one who distinguishes، وہ جو کہ فرق کرتا ہے between درمیان the right and wrong، غلط اور صحیح کے درمیان۔ فاروق کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا ہو، رائٹ صحیح، رانگ غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک امتیازی عنصر بن گئے
مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. ڈسبلیورز کافر یعنی نہ ماننے والے، مسلمز مسلمان. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا روب تھا کہ وہ ایک ڈسٹنگوشنگ فیکٹر یعنی وہ ایک امتیازی عنصر بن گئے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very much. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. His daughter یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served انہوں نے خدمت کی اسلام کی اینڈ دا مسلمز اور مسلمانوں کی ایز کیلف بطور خلیفہ فار 10.5 years تقریباً 10.5 سالوں تک. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراگراف کے ساتھ ایک وائل ریڈنگ کا کوسچن دیا ہوا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں. واٹ از دا میننگ آف الفاروق؟ الفاروق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر اسی پیراگراف میں موجود ہے. The one who distinguishes between the right and wrong وہ جو کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہو. یہاں پر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. ان کی پرسنالٹی بہت روبدار تھی. یہ شروع میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملی. انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دور خلافت شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے. اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال ہے. یہاں تک ہم اس چیپٹر میں 2 کیلفس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. فرسٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیکنڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چیپٹر کو ریڈ کرتے ہوئے ان سارے کیلفس کو آپ نے کمپیئر بھی کرنا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا صدیق، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا فاروق. ان کی دور خلافت تقریباً 2.5 سال تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 10.5 سال تھی. ایک کامن پوائنٹ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے. اب ہم چلتے ہیں تھرڈ کیلف کی طرف جو کہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very pious man. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت نیک اور متقی انسان تھے. He was a friend of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. When حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ invited him to Islam جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی he accepted it instantly تو انہوں نے اس دعوت کو فوری طور پر قبول کر لیا. accepted قبول کرنا، instantly فوری طور پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very rich merchant.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت امیر تاجر تھے. He was known as غنی, وہ غنی کے نام سے جانے جاتے تھے. Because کیونکہ he was very generous, وہ بہت سخی تھے. And spent, خرچ کرتے تھے. Generously, سخاوت سے. In the way of اللہ سبحانہ وتعالی, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت سخی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دل کھول کر پیسہ لگایا کرتے تھے. He always, وہ ہمیشہ helped, مدد کرتے تھے. The Muslims in times of need, مسلمانوں کی in time of need, ضرورت کے وقت, یعنی وہ ضرورت کے وقت مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے. اس پیراگراف میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک نیک اور متقی انسان تھے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر قبول کر لیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا, یعنی وہ ایک تاجر تھے اور وہ غنی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ وہ بہت سخی تھے. اب نیچے ٹیچنگ پوائنٹ پڑھتے ہیں. شیئر ڈفرنٹ انسیڈنٹس آف راشدون کیلفس. راشدون کیلفس یعنی ان خلفائے راشدین کے مختلف واقعات بچوں کو بیان کریں. ٹیل اسٹوڈنٹس دیٹ وی شوڈ فالو, بچوں کو بتائیں کہ ہمیں پیروی کرنی چاہیے. اینڈ اڈاپٹ, اور اپنانا چاہیے. دیئر پریکٹسز, ان کے طریقوں کو. ان اور لائفس, ہماری زندگیوں میں, کہ بچوں کو ان کی زندگی کے مزید واقعات بتائیں ان خلفائے راشدین کے, اور مزید یہ کہ بچوں کو بتایا جائے کہ ہمیں ان خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج, پیج نمبر 4 پر. اس پیراگراف میں بھی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی پڑھیں گے. He is also called the Zunnurain. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. ذوالنورین, the holder of two lights, وہ جس کے ہاتھ میں 2 روشنیاں ہوں. Because he married 2 daughters of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے, حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. After the martyrdom of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the 3rd caliph of Islam. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 3رے خلیفہ بنے. He remained, وہ رہے, in the office, اس عہدے میں, for 12 years, 12 سال تک, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال ہے. تو ہم نے یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے, وہ بہت سخی تھے. ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادیاں کی تھی اور ان کا دور خلافت 12 سال کا تھا. اب آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, while reading ایک کوشچن دیا ہوا ہے, اس کو ریڈ کرتے ہیں. Why was حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ called غنی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا آنسر ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں پیج نمبر 3 پر. آپ اس میں مینشن کریں گے that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was known as غنی because he was very generous and spent generously in the way of اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت سخی تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت پیسہ لگایا کرتے تھے, یعنی بہت سخاوت سے خرچ کیا کرتے تھے. اب ہم پڑھیں گے
لاسٹ کیلف کے بارے میں جو کہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت ابو طالب, the uncle of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. From his early childhood, ان کے بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. He was brought up in the care of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیئر یعنی ان کی حفاظت میں. brought up پرورش ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first among children to accept Islam. یہ امپورٹنٹ لائن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ہم نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہاں پر اب ہم نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے. He was at that time only 10 years old. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrote letters. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے letters خطوط. and treaties معاہدے for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدے لکھا کرتے تھے. اس دور میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدے ٹریٹیز کہتے ہیں کہ دو ملک کے درمیان کا جو معاہدہ ہوتا ہے جب اس کو ریٹن فارم میں لے آیا جاتا ہے تو اس کو ٹریٹی کہتے ہیں. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدے لکھا کرتے تھے. He was very courageous man. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بہادر آدمی تھے. That is why اسی وجہ سے he is known as اسد اللہ. اسی لیے ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. meaning جس کا مطلب ہے the lion of اللہ, اللہ کا شیر. اب آپ نے اسد اللہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے. During the battle of خیبر, جنگ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم handed حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ the Islamic flag. جنگ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی جھنڈا تھمایا تھا. handed یعنی تھمانا. and اللہ سبحانہ وتعالی blessed Muslims with victory. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ خیبر میں فتح دی تھی. blessed ان کو نوازا تھا. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ خیبر میں فتح سے نوازا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا the beloved daughter of حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was married to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی was married to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the sons of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم loved حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ very much. رسول اللہ اپنے دونوں نواسوں یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے.
After the martyrdom of Hazrat Usman रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो became the fourth caliph of Islam. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के चौथे खलीफा बने. He performed, उन्होंने सरंजाम दी, his duties, अपने फ़राइज़, as caliph, बतौर खलीफा, for almost 5 years, तकरीबन 5 साल तक. तो यहाँ पर हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ा कि ये हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे. इनकी परवरिश हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ना लिखना जानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुतूत और मुआहदे लिखा करते थे. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बहादुर आदमी थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए कई फतूहात जीती. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं. इनके 2 बच्चे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत किया करते थे. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के चौथा खलीफा बने थे, जिन्होंने बतौर खलीफा अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए तकरीबन 5 साल तक. आप राइट साइड पे देख सकते हैं क्वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं. हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया. यहाँ पर हमारे वाइल रीडिंग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं. अब हम चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम चैप्टर की रीडिंग के बाद उनके आंसर्स हम देते हैं. इनको रीड करते हैं. Why was हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु called ज़ुन्नूरैन? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट, write a few lines about the life of Hazrat Ali रज़ी अल्लाह ताला अन्हु in your own words. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक कुछ सतरे लिखें उनकी जिंदगी के बारे में अपने अल्फाज में. इनके आंसर्स मैं आपको यहीं से बताती हूँ. Why was हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु called ज़ुन्नूरैन? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने यहाँ पर लिखना है. Was called Zunnurain, the holder of 2 lights, because he married 2 daughters of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन योर ओन वर्ड्स. इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the son of हज़रत अबू तालिब, the uncle of हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. From his early childhood, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु lived with Rasulullah. He was brought up in the care of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत अली was the first among children to accept Islam. फिर इसके बाद आप he was very courageous man ये लिखें. इनमें आप लिखें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, the beloved daughter of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was married to हज़रत अली. After the martyrdom of हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु became the 4th caliph of Islam. He performed his duties as caliph for almost 5 years. आप यहीं से कुछ लाइन्स कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं. रीड द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात को पढ़ें अलाउड बुलंद आवाज में, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर आंसर्स, और बच्चों से इनके जवाबात पूछें. देन टेल देम देयर करेक्ट आंसर्स, और फिर बच्चों को इनके सही जवाबात आप खुद भी बताएं. यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की रीडिंग एंड होती है. हमने इसके साथ उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को भी कवर किया है.
اس چیپٹر کو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے کچھ پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا عرصہ، کہ یہ کتنے دور تک خلافت میں رہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ نے ان چاروں خلفائے راشدین کے القاب یاد رکھنے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے الفاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ۔ مزید آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، یعنی ان دونوں کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، سن ان لا تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تھیں ان سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس یونٹ گریٹ کیلفز آف اسلام کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے، جس میں ہم اورل کمیونیکیشن اور ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کے ٹاپکس کو کور کریں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔